Yeah. Well, basically, I haven't gotten the entire gist of your argument, but as far as I see, it's a pretty socialist argument to say that basically the era of colonization actually enforced this modern state on us. Otherwise, it would have been a tribal society by now. So, number one thing is that you are integrated into an international government as well, which is UNO, and obviously, it is a partisan global order. I mean, you can't say that we deliberately told them that they can do whatever they want to do to us. So, the first premise is that socialist thinking that because we were exploited, because we were oppressed, that means that whatever happened to us was very evil, and if that did not happen, then we would have been a perfect society. So basically, that's your viewpoint. That's a way of looking at things which I don't basically agree with, basically, because the thing is, there is a winner and a loser actually, but unfortunately, in the socialist paradigm, that term is not used at all. They just say that if you're lost, you are oppressed. So we could have colonized them as well. I mean, who stopped us to colonize America or to go to Israel and colonize them at this point? Because we lack power actually. So Nietzsche says that there are two kind of cultures. Number one is predator culture, number two is prey culture. We were prey culture basically, because we never had the proclivity to go to the international waters and annex more territories. And that's why we felt the heat of those annexations that were done to us by the European countries. So number one thing is that we were not oppressed, we lost. Basically, it's very difficult to accept that fact. And there are nations who are rising above that era of colonization as well, because India is an example. I mean, they were also colonized for the same time of colonization. We also seceded from India. So if they can move forward, we can move forward as well, number one. Number two is that you can't escape the international political order. If UNO has given you a direction that this is how a modern state is defined, I mean, according to the Montevideo Convention, what is the definition of a state? It has a territory, people, sovereignty. So sovereignty is very important, and a government. So if you abolish sovereignty and you say that this modern idea of nation state came from the outside, so we refuse to accept it, that means, I mean, you're not even a state by the modern definition. So obviously it is given by the powers that have all the power at this point. Because obviously Russia did not agree with that. Soviet Union did not agree with the premise of which UN set actually. China was not actively a part of that. They initially recognized Chiang Kai-shek, Taiwan, but later on, the things got reversed there as well. So basically, I think that modern state, as far as you have argued, could be in a way given to us as an idea which came from the Western Hemisphere. But this is the reality right now, because you cease to exist if you don't have a territorial boundary. So I haven't understood the entire gist of your argument again, I'll say. But I think this is the inescapable ideology. Yeah. پہلا کوشچن جو آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ پہلے بھی یہ سب ہوتا رہا تو اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کہ نئی بات نہیں ہے. اب اس کا آبویسلی اب ایک دیکھنے والے کو یہ آرگومنٹ ملتا ہے کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا اب بھی ہوتا رہا تو کیا ہے اس میں, امپریشن یہی ملتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آڈیو ویژول ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا, ویڈیو کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا, یہ کبھی بھی انسائٹ فل نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ یہ ٹو وے آرگومنٹ نہیں ہے, نہ یہ کتاب ہے جس میں کنسسٹنٹ مینر میں جواب دیے جا رہے ہیں. تو ہر چیز جو آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے, پہلی بات یہ ہے وہ انسائٹ فل ہو ہی نہیں سکتی اتنی, کیونکہ وہ میڈیم ہی اس کے اگینسٹ بائسڈ ہے, نمبر ون. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں یہ کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ اگر آپ واقعی ہی ایک سویلین ایجنسی کی اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں, so that is not possible without the people who have been suffering for 70 years. You can't just exclude them out of your emblem and say کہ ہمارے ساتھ 70 دن ہوئے. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے زیادہ برا پہلے ہو چکا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے ایک سویلین ایجنسی کی جد و جہد کرنی ہے, تو جو 70 سال سے 1850 میں FCR بنا تھا, جو 2018 تک رائج رہا, جس میں وکیل, اپیل اور دلیل کا حق ہی چھین لیا لوگوں سے, تب آپ سوئے رہے ساری گیم لاہور کی ہے, اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. میرا یہ تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو مخلص ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو اپنی تحریک کا حصہ بنائیں, اپنے منہ سے وہ ان لوگوں کے نام بھی لیں جو کہ ایوب صاحب کی کال کوٹڑیوں میں جنہوں نے پھانسیاں بھگتیں اور جیلیں کاٹیں اور وہ سب کچھ کیا, نمبر ون. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ شیری مزاری پہ ویڈیو نہیں بنائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مہینے میں 3 ویڈیوز بناتا ہوں, 70-80 ایونٹ میرے ویسے ہی مس ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ, گن پوائنٹ پہ اگر ان کو نکالا گیا تو لایا بھی گن پوائنٹ پہ گیا تھا, جہانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھ کے آیا تھا. کیونکہ
جو غیر فطری اتحاد ہوتے ہیں سیاست میں، جو پکڑ دھکڑ کے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، وہ اس طرح ہی مرغیوں کی طرح بھاگتے ہیں سارے. اور جو فطری اتحاد ہوتا ہے وہ مار بھی کھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس لیے. اور تیسرا جو آپ نے کہا کہ جرنیل کا سوال ہوا سنو ٹی وی پہ اور میں نے اس کا جواب نہیں دیا، تو اس انٹرویور نے میرے سے پہلے معافی مانگی تھی کہ خدا کا نام ہے فوج کو کچھ نہ کہنا، نہیں تو چل نہیں سکتا. یہ وجہ ہے. Well, that is entirely wrong. I mean, if you see all of the shows that I have done in the last couple of months, in every single show I have condemned the act of transcending the limit of 90 days which is provided by the Constitution of not holding the election. So I am very clear on this, that the current government has vehemently trespassed on the constitutional legitimacy, and even the government in Lahore right now, it is totally illegitimate, because an interim government can't have the authority that they are exercising actually. So it is a constitutional breach. Democracy is a tyranny of majority. It's a tyranny of majority. I never cease to say that if a majority is saying something, it's true. In most cases it is wrong basically, کیونکہ میجورٹی اگر ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے تو مجھے تو 90% وہ غلط ہی چیز لگی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کا کوئی انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ انسائٹفلی پالیٹکس کو اسٹڈی بھی کرے، اور اس میں ٹیکنوکریسی نہیں ہوتی ہے انفارچونیٹلی. اب میں کسی ڈاکٹر کو بتا نہیں سکتا سرجری کیسے کرنی ہے، لیکن وہ مجھے بتائے گا تم پٹواری ہو جب سیاست کی بات آتی ہے. کیونکہ سیاست میں تو ون مین ون ووٹ ہے نا، ہر کوئی اپنی اوپینین دے سکتا ہے بیسیکلی. سو اٹ از دا لیسر آف ٹو ایولس جو ڈیموکریسی ہے بیسیکلی. آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف اٹ، لیکن اس کے علاوہ الٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے. تو اٹ از اے ٹیرنی آف میجورٹی. وہ بے شک غلط بھی ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن توڑ دیا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اسی لیے الیکشن نہ کروانا کہ ایک آدمی جیت جائے گا، یہ کسی بھی سویلین گورنمنٹ میں نہیں ہوتا. دیٹس واٹ آئی سے. یعنی بیسیکلی اس کے لیے ایک بڑی اسٹرکٹ قسم کی آئیڈیولوجیکل موٹیویشن چاہیے، جس کو ریولوشن کہتے ہیں. ان دا یورپین کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو گلوریس ریولوشن 1688، اس کے علاوہ فرینچ ریولوشن 1789، امریکن ریولوشن 1776. So we see that there is an ideological manner in which the mass is fighting against the oppressor. چاہے وہ کلرجی تھی، وہ چرچ تھا، وہ برٹش امپیریلزم تھا امریکن کالونیز کے اندر، یا فرانس کے اندر وہ جو ہے وہ رائلٹی کے خلاف تحریک تھی، جس میں انہوں نے صدارتی محل کو آگ لگا دی. گیلٹین مشین سے جو ہے وہ لوئی 16 تھا شاید، اس کا سر کاٹ دیا، اس کی بیوی کو مار دیا، جس نے کہا کہ روٹی نہیں ہے تو کیک کھاؤ. تو اس کے پیچھے ہمیں ایک کنسسٹنٹ مینر آف ایڈیولوجیکل کنسسٹنسی دکھائی دیتی ہے. اور وہ یہاں پر آپ نے کہا نا، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے ریولوشن آ جائے گی، میں تو کہہ رہا تھا نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے. Is that a 70 years old man who is not going to outlive you? I mean, is it all about him? اگر تو آپ کسی نظریے کو واقعی مان لیتے ہیں تو وہ نیچے کہتا ہے کہ man can bear almost anyhow if there is meaning in suffering. کہ اگر آپ کی سفرنگ میں کوئی مطلب، کوئی ہائر گول، کوئی میننگ ہے نا، تو پھر آپ جتنی مار آپ کو ماری جائے، مارنے کے لیے، کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بیکاز دیر از اے ہائر گول. Unfortunately, this movement had no meaning in their suffering. That's why they only could take it for a couple of days. So if you want that styled revolution in this country, تو فرینچ ریولوشن سے پہلے جو والٹیر اور روسو کی کتابیں تھیں نا، وہ پڑھے بغیر فرینچ نے انقلاب نہیں تھا لایا. تو پہلے آپ کے عوام کے دماغوں کے اندر آپ کو یہ بٹھانا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے، آپ کون ہیں اور آپ کا حق کیا ہے، سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے. لیڈر کو سجدہ کرنا سوشل کانٹریکٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کا ملازم ہوتا ہے، وہ آپ کی ریڈ لائن نہیں ہوتا، آپ اس کی ریڈ لائن ہوتے ہیں. یا تو یہ بھی نہیں پتہ کسی کو. So we have to do a philosophical brainwashing of the mass for 100 years for a revolution. Basically اب آئیڈیلی تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ پارلیمان سے باہر بیٹھ کے چینج آ سکے، کیونکہ پارلیمان بنایا اس لیے کہ عوام کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ ہوتی، وہاں سے چینج آتا. اگر ایک ایم این اے میں نے الیکٹ کیا تو وہ 50,000 لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہے. وہ جو بات کر رہا ہے وہ میری بات ہے اصل میں. تو اسی لیے ہر کسی کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے تو گارنٹی کر دی ہے میرے اور آپ کے درمیان میں اور اسٹیٹ کے درمیان میں صرف ایک معاہدہ ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن. اور اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ نے مجھ سے کیسے ڈیل کرنا ہے، میں نے اسٹیٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر عوام باہر نکلتے ہیں، پھر وہ احتجاج کرتے ہیں. تو پاکستان میں مذاکراتی کلچر ہے. یہاں یہ ہے کہ عوام باہر لاؤ اور پریشر ڈالو، اور اس کے بعد اسٹیٹ کہتی ہے کہ ہاں جی کیا چاہیے آپ کو، اس کے علاوہ کہتی کچھ نہیں ہے. اب گھر بیٹھے میں میرے آئی ڈی کارڈ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، اور مجھے ایز اے سٹیزن تو وہ رائٹس نہیں مل رہے جو مجھے جب تک میں میس موومنٹ نہیں کرتا تو کوئی مانتا نہیں ہے اس بات کو. تو انفارچونیٹلی
آئیڈیلی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کوئی ایسی نان پارلیمنٹری اسٹرگل بہتر ہو جائے پارلیمنٹری سے، لیکن پاکستان چونکہ میں بہت دفعہ ایکسپلین بھی کر چکا ہوں، وہ پاکستان ہارڈ کنٹری کا جو تھیسس ہے انیتول لیون کا، وہ کہتا ہے کہ اٹس اے نیگوشیٹڈ اسٹیٹ، کیونکہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس میں لیجٹمیٹ مناپلی آن وائلنس جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، جو میکس ویبر کی ڈیفینیشن ہے کہ اسٹیٹ ڈیفائن ہی ایسے ہوتی ہے کہ وہ صحیح گراؤنڈز پہ سزا دینے کی جسارت وہ جو ہے وہ کر سکتی ہے اور وہ رکھتی ہے وہ طاقت. جیسے میں نے اشارہ توڑا میرا چالان ہو گیا، کسی کا قتل کیا مجھے جیل ہو گئی، پھانسی ہو گئی، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا تو جیل میں ڈال دیا. یہ ریاست کا اختیار ہے کہ وہ سزا دے سکے لیجٹمیٹ طریقے سے تاکہ آپ دوسروں کے رائٹس انفرنج نہ کریں. لیکن پاکستان میں سزا دینے والے بہت زیادہ ہیں، وہ خالی ایک گورنمنٹ نہیں ہے، وہ کوئی بھی موب بنا کے لے آئے. اب پنجاب میں ایک پارٹی بڑی اٹھی، رائٹ ونگ کی پارٹی کی، نام لینا ضروری نہیں ہے، تو انہوں نے باہر آ کے سڑکیں توڑیں اور وزیر اعظم نے ڈائریکٹ کہا کہ آؤ مذاکرات کریں، حالانکہ کرنے ان کو تھانے کے ایس ایچ او کے ساتھ چاہیے تھے. But they got to the top level man in the state. Why? They had the monopoly on violence basically. They could make things stand still. پاکستان میں ہر چیز کو روک سکتے ہیں، اسی لیے ان کی بات پھر مانی جاتی ہے، بولا جاتا ہے ان کو. تو اس سارے کو دیکھتے ہوئے سمجھ کیا آتی ہے کہ پارلیمان کی توقیر کی رسپیکٹ نہیں ہو رہی، جو ایم این اے ہے اس کی بھی کوئی خاص نہیں ہے اس طرح سے. اسی لیے آپ نے پی ٹی ایم کا نام لیا، میں تو محسن داوڑ کے اس ایکٹ کے خلاف ہوں کہ وہ پارلیمان میں گیا. What has he changed? Nothing. Manzoor has done more, I think, without going into the parliament maybe. کیونکہ when you have the stakes in the system, you will be molded. آپ کے پاس کچھ ہے نا کہ آپ جو لوز کرنے کے لیے، تو وہ چیز نہیں ہو سکتی آگے جا کے. تو چینج آپ نے کہا کہ وہ کیسے آئے گا. اب آپ نے دو مثالیں دی، ایک آپ نے وہ بلوچستان والی تحریک کی بات کی، وہ تو وائلنٹ ہے، اس کی تو بات نہیں، وہ ڈفرینٹ کیس ہے بالکل. یہ والا آپ نے ٹرائبل ایریاز کی بات کی جو وہاں پاپولر ہے، کے پی میں پاپولر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میجورٹی ان کی نہ بات سنتی ہے نہ ان سے اگری کرتی ہے. جب تک پاکستان میں رہنے والی میجورٹی کو ان کے درد کا احساس نہیں ہوگا کوئی چینج نہیں آ سکتا، بیکاز اے مائنورٹی کانٹ چینج تھنگز ایکچولی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو ڈھاکہ کے اندر سب کچھ ہوا تھا وہ میجورٹی تھی، اسی لیے انہوں نے چینج اچیو کر لیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز تبدیل ہو سکے تو ہمیں لاہور میں بیٹھے ہوئے اس نوجوان کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہو رہا ہے فاٹا کے اندر، یہ ہو رہا ہے پشتون کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے وہاں پہ پیریفریز میں، یہ جو ہے رویہ ہے، تاکہ وہ پھر آپ کے ساتھ ایک الائنس بنائیں. اس کے بعد ان تحریکوں کا کوئی فروٹ نکلے گا. فی الحال تو یہ فروٹ لیس تحریک اس لیے رہے گی کہ میجورٹی کو پتہ نہیں ہے. تو ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ہم میجورٹی کو بتائیں. پورے میڈیا میں شاید کوئی نیوز اینکر ایسا نہ ہو جو جا کے اس کا انٹرویو کرایا اس حال میں جب مجھے بھی کہا جا رہا تھا نہ جاؤ ورنہ اپنا ڈیتھ وارنٹ سائن کر دو گے، اور میں چلا گیا تھا. تو ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کبھی آپ کی بات نہیں سنی ان کو سنائیں، تاکہ وہ آپ سے الائنس بنائیں اور اس کے بعد تبدیلی آئے. That's a very good question because people don't even confess that fact کہ 2008 سے جو 17 تک سب کچھ چلتا رہا وہ ایک پازیٹیو چینج تھا. لوگ تو کہتے ہیں یہ تو جی بس اصل میں لوٹ مار تھی، ہم نے تو ٹھیک کرنے کے لیے آنا تھا اس کو. تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو ایبرپٹ چینج ہے نا وہ بھی ایک اتنا نیگیٹو کانوٹیشن بن چکی ہے کہ ہر 2-3 سال بعد ہمیں نیا شخص چاہیے، نئی رجیم چاہیے، نیا چہرہ چاہیے، ادروائز بور ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کا مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس چینج کو اچیو کرنے کے لیے جو ساری کنسسٹنسی ہے اس کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیتے ہیں. اب پلیٹو کی کتاب ہے دا ریپبلک، اس میں اس کا ایک آئیڈیا ہے کہ چونکہ ٹیلیالوجی جو موو کرتی ہے وہ ایک اچھی اسٹیٹ سے بری اسٹیٹ کی طرف جاتی ہے ایکچولی. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ڈیکیڈنٹ کلچر ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی، تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ پاکستان میں سمجھ آتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا 20-30 سال لگیں گے ٹھیک ہونے میں، میں کہتا ہوں واپس جا رہے ہیں بھائی. ٹریجیکٹری پیچھے کی ہے، ٹھیک ہونے میں کہاں 20 سال لگیں گے، اور پیچھے چلے جائیں گے. 60s کا پاکستان کمپیئر کر لیں آج سے، بہت فرق ملے گا آپ کو. تو اس نے رزلٹ کیا دیا؟ تو پلیٹو نے ایک ٹرم بتائی اور اس ٹرم کا نام ہے دی ارسٹڈ اسٹیٹ. ارسٹ دا چینج. اس ایبرپٹ چینج کو جو کہ ڈیکیڈنس کی طرف، جو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کو روک دو. میک اے اسٹیٹ وچ از کمپلیٹلی آئسولیٹڈ ان اٹس پرنسپلس وچ آر ڈیموکریٹک پرنسپلز ان آر کیس نا. تو ہمارے یہاں پہ ہوا یہ کہ پھر ایک بندے نے کہا کہ تبدیلی ٹھیک ہے، وہ ارسٹڈ اسٹیٹ تو ختم کرنی ہے، اور بے شک وہ ایک کوڑے کا ڈھیر ہو، وہ بالکل برا ہو، لیکن ڈیموکریسی فنکشن ہی تب کرتی ہے جب وہ چاہے برے لوگوں کو بھی الیکٹ کرے تو 5 سال برداشت کرے، اور کرے اس کو کیونکہ انتقال اقتدار کا رائٹ آپ کو دیا ہی اس لیے کہ اگر اس نے ٹھیک نہیں کیا میں اپنے ووٹ سے اس کو نکال دوں گا. تم کون ہوتے ہو نکالنے والے اس کو؟ مجھے پاور اس لیے دی تھی نا کہ میں فیصلہ کر لوں گا یا نہیں ٹھیک، اس نے چوری کی ہے، پیناما لیکس میں نام آیا، میں نکال دوں گا اگلے الیکشن میں اس کو.
کورٹ کی دہلیزوں سے کیوں نائل کرتے ہو یار؟ ہم نے کسی جج کو آج تک ووٹ نہیں دیا. دے آر ڈیسائڈنگ فار اس. تو یہ چیز ہے کہ اس سارے سسٹم میں جو ایبرپٹ تبدیلیاں ہیں، جو ہر 2-3 سال بعد کا چہرہ ایک نیا دیکھتے ہیں ہم، اس کی وجہ سے کوئی چیز فکس نہیں ہوتی ہے. تو ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹس کیسے ایجنسی کلیم کریں، آپ کا یہ سوال تھا. یونینائز ہوں، نہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوں. نون لیگ کو بنایا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، اور ان دونوں کو ہرانے کے لیے بنایا تحریک انصاف کو. بے نظیر کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے نواز شریف نیب کو یوز کر رہا تھا، اسی نیب کے آگے پیش ہو کے ذلیل ہوتا رہا. اور جو 90s میں پالیٹکس کی ساری مذہب کا استعمال کیا، سیاست میں عوام کو بیوقوف بنایا، خان صاحب نے انہی کے خلاف اس کو استعمال کیا. اور خان صاحب نے جو ساری پالیٹکس کی ساری، اور کہا کہ 62-63 کا جو قانون ہے بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اسی سے نائل ہو. جس نیب کو کہا اس کو ہونا چاہیے چور پکڑنے کے لیے، اسی نے القادر ٹرسٹ کیس میں اٹھا لیا. تو سمجھ یہ آئی کہ ذاتی مفاد نہ ہو تو کسی پرنسپل پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے. تو یونینائز ہو گئے تب ٹھیک ہوگا. اینڈ اریسٹ دا چینج. ویل اس کا تو آئی پریٹی مچ میڈ اٹ ایویڈنٹ کہ obviously it's like telling you who you are actually without asking you who you are. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بیسیکلی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی فی الحال جو فلوئڈ آئیڈینٹی بنی ہوئی ہے، بیسیکلی کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانیت وہ بھی اتنی سبجیکٹو کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی ایکچوئل ڈیفینیشن پہ کون کوالیفائی کرتا ہے. تو اب تو ایون پنجاب کے لوگ بھی اس پہ کوالیفائی نہیں کرتے، کیونکہ وہی آخر میں بچ گئے تھے، وہ بھی باہر آ گئے. تو وہاں پر بھی وہ ڈیفینیشن پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی. تو اس کا ضیاء صاحب کے دور میں ایک چھوٹا سا فیصلہ ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ نظریاتی سرحد کا دفاع. تو اب میرے نظریے، مجھے تو کوئی نہیں نظر آ رہی کوئی باؤنڈری، پتہ نہیں آپ کو آ رہی ہے تو بتائیں مجھے. نظریے کی تو کوئی سرحد نہیں ہوتی نا. مطلب فری تھاٹ ہے کیا چیز؟ وہ یہی ہے کہ تھنک بیانڈ باؤنڈریز اینڈ بی کریٹیکل ان آئیڈیاز. سوکریٹک میتھڈ جس نے فلسفے اور سوچ کو جنم دیا، تو وہ کسی باؤنڈری کے ساتھ تو پیک ہو کے نہیں آتا کہ اس کے باہر جائیں گے تو پر جو ہے نا وہ کوئی چلان ہو جائے گا آپ کا، یا کوئی فائن ہو جائے گا آپ کو. تو یہ جو پولیسنگ آف دی ایڈیولوجیکل باؤنڈری ہے، اسی نے ہی یہ سب کیا ہے جس کا آج ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے. بیکاز obviously it has told you who you are and you didn't accept that. A lot of people did not accept that. اور اس سے پھر ریئیکشن جو آتا ہے اس سے اسٹیٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے، گورنمنٹ کو بھی ہوتا ہے، قیمتی جانیں بھی جاتی ہیں. تو obviously for that this moral policing, this thought policing has to stop. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو اس کا بینیفٹ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ نیچے کہتا ہے آئیڈیاز شوڈ بی ججڈ اکارڈنگ ٹو دیئر آؤٹ کمس. آؤٹ کم کیا نکلی آپ کے 70 سال کے پروجیکٹ کی؟ کچھ بھی نہیں. بینکرپٹ ہو رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں سب سے. ٹھیک ہے، اندر فالٹ لائنس بڑھ چکی ہیں، پیریفری کے لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، پنجاب سے اب مسائل آپ کو درپیش ہیں. تو بینیفٹ کوئی بھی نہیں ہوا تو اپنا آئیڈیا چینج کر لیجئے، پھر ڈھل جائیے اس میں اور ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیں. تو آپ نے جو کہا کہ یہ وار ساری کیوں ہے، تو ایک ایلیٹ کی عوام کے خلاف جنگ ہوتی ہے اور ایک انٹرا ایلیٹ وار ہوتی ہے. اس وقت جو ہو رہی ہے وہ انٹرا ایلیٹ وار ہے. 2-3 تگڑے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہ ایک کہہ رہا ہے مجھے وزیر اعظم بناؤ، دوسرا کہہ رہا ہے تمہیں میں لایا تھا، میرے خلاف کیوں کھڑے ہوئے. بیچ میں ایک جج صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے 3 ممبر کا بینچ بنانا ہے، اس سے بڑا بینچ بنانا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں سب میں میڈیا بھی ڈیوائیڈڈ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ ایلیٹ آپس میں لڑ رہی ہے، ارب پتی لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور اس سب میں کچھ ایسے بھی شہزادے ہیں جن کے پاس گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور جان دینے سڑک پہ آ گئے. بھائی آپ کو کیا ملا ہے؟ یو ہیو نو اسٹیکس ان دس ریولوشن سو کالڈ. اور اسی کا رزلٹ آپ دیکھ لیجئے کہ اب ایک چلیں ٹھیک ہے، میں نے ایک نعرہ لگایا، اس کے پیچھے عوام آئے، ان کی جانیں چلے گی، میں اون تو کروں اس کو کہ ہاں ٹھیک ہے، دے ہیو ڈائڈ فار دا کاز، اریسٹ می اف یو کین. یو لیڈ فرام دا فرنٹ. اگر میں 12 بجے رات کو ٹویٹ کروں زمان پارک پہنچو، یہ کون سا انقلاب ہے کہ فرسٹ سیو دا لیڈر اینڈ دین آئی سیو دا میسز. تو مجھے تو اس چیز سے اختلاف ہے، بہت لوگوں کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو برداشت کرنا ہی ڈیموکریسی کی آرٹ ہے بیسکلی. یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ ایلس؟ ایز آئی نو دیٹ از آلسو اے فیکشن آف پاور نا. جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو آپ بتا رہے ہیں، ملٹری اکانومی کا آپ نے ٹرم یوز کیا سارا، اس کو تو کوئی نہیں چھیڑ رہا. دیٹ از ناٹ ان کوسچن. وہ تو کہیں ڈبیٹ نہیں ہوئی اس بارے میں، نہ وہ انسیکیور ہیں اس چیز کو لے کے کہ ہم سے کوئی یہ چھین لے گا آ کے. تو بیسک یہ ہے کہ انٹرا ایلیٹ وار میں پاور شیئر کی ہی وار ہے، اور طاقت کا حصول وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا میسز. تو پاور از، وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، آرویل نے کہا تھا. تو وہی ہو رہا ہے کہ جب ایبسولوٹ پاور ملتی ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے. اب اگر ڈیموکریٹکلی عوام کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے ان پارٹیز کا، اور یہ ایلیٹ بناتی ہے اوپر سے، تو وہ دا لاسٹ تھنگ دیٹ دے تھنک اباؤٹ از دا میسز.
تو اس پہ حمزہ علوی کا وہ جو تھیسز ہے ہیجیمونک اسٹیٹ کا، اس کو پڑھیں، آپ کو آئیڈیا ملے گا کہ کیوں لڑ رہی ہے ایلیٹ آپس میں. یعنی اس میں دیکھیں دیر از نو راکٹ سائنس انوالوڈ. اگر میں ایک بچے سے اس کو ڈیلیبریٹلی جھوٹ بول رہا ہوں اور اس کے فارمیٹیو ایئرز میں جب وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا دماغ ابھی جو ہے وہ گرو کرنا ہے اور اس کی ایک شناخت بننی ہے، سوچنے کا پروسیس شروع ہونا ہے، اگر میں نے بنیاد ہی ایک عمارت کی اتنی کمزور ڈالی ہے تو وہ کل کو گر جائے گی. تو یہ کہنا کہ وہ پڑھ کے اس کو شوق نہیں لگے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. بیکاز آبویسلی میں نے جس طرح سٹارٹ میں کہا کہ وہ ٹروتھ ہے ہی نہیں جس کو پڑھ کے آپ انکمفرٹیبل نہ ہوں، جس کو سن کے آپ کو تکلیف نہ ہو، وہ سچ نہیں ہوتا بالکل بھی، کیونکہ وہ آپ کو ایک کمفرٹیبل اسپیس میں رکھ رہا ہے، تو آپ جو سننا چاہ رہے ہیں وہ بتا دیں گے آپ کو. تو اگر وہ بچے سفر نہ کریں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دے ہیو ٹو سفر، اینڈ فار چینج یو ہیو ٹو سفر اے لاٹ. تو میں یہ جو پازیٹیو سائیکالوجی لوگ بتاتے ہیں یہاں پہ موٹیویشنل اسپیکر آ گیا، اچھا سوچو اچھا ہو جائے گا، نہیں اچھا ہوتا اچھا سوچنے سے. انفیکٹ اپوزٹ ہوتا ہے اس کا. بیکاز لیٹ می کمپلیٹ ہیئر، بیکاز یو آر ناٹ پریپیئرڈ فار دا ورس. تو اصل چیز یہ ہے کہ جتنی بھی ہسٹری میں بڑے کام ہوئے ہیں وہ پیسمسٹ لوگوں نے کیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر آلویز پریپیئرڈ فار فیلئر. یہ تو ایک فاسٹ بالر کا کام ہو سکتا ہے کہ وہ میدان میں جائے اور وہ اچھا سوچ رہا ہو تو اس کو سوٹ کرتا ہے یہ. لیکن کوئی تھنکر ہے، کوئی ریڈر ہے، آپ نے کتابیں پڑھنے کی بات کی، اس کو ہونا ہی اسکیپٹک چاہیے. اسکیپٹسزم از ناٹ بیڈ، سفرنگ از ناٹ بیڈ. وہ صرف بیڈ جو ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجی نے آپ کو بتایا کہ چونکہ ہمیں یہ کنفیوژن ہو گئی، جتنا بھی کلیئرٹی اور آئیڈیاز کے آنسر ملتے ہیں وہ اسی کنفیوژن میں ملتے ہیں. سرٹنٹی میں کچھ نہیں ملتا. اگر کوئی اپنے آپ کو لے کے شور ہے اور اپنے آئیڈیاز کو لے کے شور ہے، وہ فیل ہوگا. ایک آدمی جو بھٹکا ہوا ہے یا پھر وہ آنسر تلاش کرنے کی اس میں کیوروسٹی ہے، وہ پھر بھی ڈھونڈ لے گا آنسر. سو یو ہیو ٹو ٹیل یور سیلف ان دی اینڈ کہ میں کیا ہوں، اور اس کا ڈیسیژن آپ نے پڑھ کے نکالنا ہے. خود کسی اور سے نہیں سننا، نہ کسی اور سے، لیڈر سے پوچھنا ہے، میرے سے پوچھنا ہے کہ میں کون ہوں. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کس کو ووٹ دیں، میں کہتا ہوں اٹس اے شیمفل کوسچن. اٹ از سچ اے ہیوملیٹنگ کوسچن کہ یو آر آسکنگ اے جرنلسٹ کہ مجھے بتاؤ میں نے کس کو چوز کرنا ہے. اٹس لائک سینگ میں روٹی کب کھاؤں، میں کھانا کب کھاؤں. یہ آپ سوال کسی اور سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ دا لاسٹ کامنٹ. سو اس میں یہ ہے کہ یو جسٹ ٹیل یور سیلف کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو وہ نیچے کہتا ہے کہ اف یو ڈونٹ اوبے یور سیلف یو ول بی کمانڈیڈ. دیٹ از دا نیچر آف تھنگس. سو دی آنسر از اوبے یور سیلف. Well, basically the first thing is that they are using it for political mileage, and obviously it's a disservice to the religion as well, because that is not why it was kind of instructed کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اگر آپ صرف سیاسی استعمال کے لیے اس کو یوز کریں تو اکثر جب سیکولر اسٹیٹ کا آرگیومنٹ ہوتا ہے، جو میں بھی کرتا ہوں، جس کو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں، تو آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ پہلے تو نہیں تھا ایسے. اگر ایسا یہ کرنا ہوتا آپ نے تو پھر وہ 7th سینچری میں کیوں نہیں ایسی اسٹیٹ بنی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں تھیں. اسی لیے ایک رہنما نے یہ کبھی سہارا لیا ہی نہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے مذہب کا، کیونکہ وہ پاپولر ووٹ سے آتی ہی نہیں تھی گورنمنٹ. تو انہوں نے ایکسپلائٹ ہی نہیں کیا ریلیجن کو. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پاپولر ووٹ سے آ رہی ہے. پاپولر ووٹ کے لیے سب سے بڑا سینٹیمنٹ عوام میں کیا ہے؟ ریلیجن ہے. تو اس کو جو اپیل کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے انفارچونیٹلی. تو آبویسلی پاکستان کی سیٹنگ کے اندر جو اجتہاد کا دروازہ تھا وہ ہم نے بند کر دیا نا. وہ ہم نے کیوں کیا؟ اسی لیے کہ اس میں ہمارے اپنے انٹرسٹ بھی انوالوڈ تھے کچھ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ سیکولرزم کو پیرلل کر دیا ایتھیزم سے، وچ از انٹائرلی ڈفرینٹ. میں نے پوری ایک ویڈیو اس پہ بنائی ہوئی ہے جس میں میں ان لوگوں کے نام مینشن کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں اور وہ سیاست میں سیکولر لوگ تھے. کیونکہ یہ متضاد آئیڈیاز نہیں تھے. اس کو متضاد 90 کی دہائی میں محنت کر کے 80 کے بعد بنایا گیا تاکہ کوئی یہ بات نہ کرے جس سے دکان چمکنا بند ہو جائے ہماری. اب سب سے بڑی مذہبی پارٹی ہندوستان میں جمعیت علماء ہند ہے، اور وہ کہتی ہے کہ سیکولرزم کے دفاع کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی دے دیں گے. انہی کا جو پاکستان والا ونگ ہے وہ کہتا ہے سیکولرزم سے لڑتے ہوئے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ اب ہر جگہ پہ اپنے مفاد کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں، اینڈ اٹس اے ڈس سروس. کوئی بھی اس پہ پراؤڈ نہیں فیل کر سکتا جو آپ کر رہے ہیں. تو ملیشیا میں بھی آپ سے زیادہ مساجد ہیں پاکستان سے زیادہ. ایک اوپن سوسائٹی ہے. یو اے کی جو رجیم ہے وہ بھی مسلم رجیم ہے. تھوڑی سی اوپن سوسائٹی ملے گی، ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن میں پرائیویٹ لائفس کی بات کر رہا ہوں. سعودی عربیہ نے بھی ریلائز کر لیا اس چیز کو کہ ہمیں نہیں پولیس کرنا چاہیے، کہ ہر کسی کا جس کا اپنا مذہب ہے وہ جواب دے اس کا. اور اسی طرح پورے جو سوویت رشیا کی ایکس اسٹیٹس تھیں جو علیحدہ ہوئی ہیں، 90% سیکولر ہیں اس میں سے، اور 95% تک آبادیاں مسلمان ہیں، اس کے باوجود سیکولر ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سب کافر ہیں اور صرف آپ مسلمان ہیں دنیا میں؟ ایسا تو نہیں ہے. تو اسی لیے ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنے میں تبھی سمجھ آئے گی جب عوام ان لوگوں کو ووٹ دینا بند کریں گے اور ان کو سپورٹ کرنا بند کریں گے جو صرف ریلیجس اپیل کے تحت رول کرنے کے لیے آتے ہیں.
جب عوام ان کو سپورٹ کرنا بند کرے گی تو سیاست دان بھی خود ہی سیکولرزم کی بات کرے گا، کیونکہ اس کو ووٹ ہی اس پہ ملے گا اس لیے.